एपिसोड 23। वो हस्बे मामूल सुबह सवेरे जाग गया। मामूल के मुताबिक हल्की फुल्की वर्जिश भी कर ली और गुस्ल से भी फारिग हो गया। गोलू अगरचे सुबह जल्दी जागने का आदी था, लेकिन आज उसकी आंख नहीं खुली थी। रात वो देर तक कैथराइन के साथ लूडो खेलता रहा था। शायद ये उसी का नतीजा था। कैथराइन और उसके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसके साथ बिल्कुल छोटे भाई की तरह पेश आती थी। वो खुद भी कैथराइन को पसंद करने लगा था और उसकी बड़ी वजह ये थी कि कैथराइन फारूक का ख्याल रखती थी। फारूक गुस्ल से फारिग होने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल गया। कैथराइन के कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। सुबह उनकी मुलाकात नाश्ते की मेज़ पर ही होती थी। नाश्ते के बाद कैथराइन उसका मुआयना करने के बाद दवाएं खिलाने का फरीज़ा अंजाम देती। अभी नाश्ते में कुछ वक्त बाकी था। उसने ताज़ा हवा में सांस लेने के इरादे से ऊपरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों का रुख किया। कोई खिदमत सर? रास्ते में उसे मुलाजिम मिल गया। मैं ऊपर टेरेस पर जा रहा हूँ, वहीं एक प्याली चाय ले आओ, उसने कहा और खुद सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कुशादा टेरेस पर सुर्ख गमलों में किस्म किस्म के पौधे लगे थे। बिल्कुल किनारे पर रेलिंग के साथ रखे बड़े से गमले में कोई बेल लगी हुई थी। ये बेल इतनी फैल गई थी कि उसे पूरी रेलिंग पर फैला दिया गया था। बेल में नन्हे नन्हे सुर्ख और सफ़ेद फूल लगे थे, जिनकी वजह से तिरछी सुर्ख छतों वाला ये बंगला देखने वालों को और भी महसूर कर देता था। फारूक जाकर रेलिंग के पास खड़ा हो गया। शिमला की सुबह की ताज़ा हवा में अजीब सी खुशबू रची हुई थी। आंखें दूर तक जो भी मंजर देख पाती थी, उनमें सबसे नुमाइश हरियाली थी। अचानक फारूक को सामने सड़क पर एक सुर्ख रंग की गाड़ी आती नजर आई। गाड़ी दूर थी, लेकिन उसका रुख बंगले की तरफ ही था। फारूक को हैरत हुई कि इतनी सुबह कौन आ रहा है। वो बेसाख्ते ही सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। एन उसी वक्त बंगले के सामने रुकने वाली गाड़ी का दरवाज़ा भी खुला और उसमें से एक लड़की बरामद हुई। पैंट शर्ट में मलबूस खुद गाड़ी चलाकर आने वाली लड़की ने फारूक की तरफ देखकर भवें उचकाई और चलती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। आपकी तारीफ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, कौन है आप और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसने बेहद कड़े तेवरों के साथ ये सवाल करके फारूक को हैरान कर दिया। जवाब नहीं दिया आपने। कौन है आप और क्या कर रहे हैं यहाँ? फारूक अभी हैरान ही खड़ा था कि उसने तेज लहजे में दोबारा अपना सवाल दोहराया। खाकसार को फारूक कहते हैं। इस बंगले के मालिक मिस्टर भाटिया का मेहमान हूँ और जाहिर है उन्हीं की इजाज़त से यहाँ मुकीम हूँ। फारूक की हैरत पर वो नागवारी गालिब आ गई जो उसने लड़की के ताकुमाना लहजे पर अपने दिल में महसूस की थी। ओह आई सी, मैं बिमला भाटिया हूँ, मिस्टर भाटिया की इकलौती बेटी और इस बंगले की मालिक। उसने हल्की से मुस्कुराहट के साथ अपना तारुफ कराया। आपसे मिलकर खुशी हुई। फारूक को ये रिवायती जुमला अदा करना पड़ा और दिल ही दिल में तस्लीम किया कि बिमला का जो लहजा उसे नागवार गुजारा था वो एक तरह से उसका हक था। बेटी थी वो भाटिया की और जाहिर है बाप के बंगले के बाहर किसी और को रास्ते में डटा सवाल जवाब करता देखकर खुद उसने नागवारी महसूस की होगी। अब आप मुझे अंदर जाने का रास्ता देंगे या नहीं? फारूक चौंक कर एक तरफ हो गया। बिमला खुशबू के झोंके की तरह उसके करीब से गुजरकर अंदर दाखिल हो गई। विलायती लिबास के साथ ही उसने किसी विलायती खुशबू का भी इस्तेमाल कर रखा था। उसके नज़रों से गायब हो जाने के बाद फारूक ने बेसाख्ता ही अपने बालों में हाथ फेरा। पहली नज़र में बिमला उसे बहुत कम उम्र लगी थी, इसलिए उसे सामने पाकर उसे ज़रा भी ये गुमान नहीं गुजरा था कि वो भाटिया सेठ की बेटी होगी, क्योंकि बिमला के मुतालिक जो मालूमात उसे हासिल थी उनके मुताबिक वो एक ऐसी लड़की थी जिसका शौहर मर चुका था और वो कॉलेज में लेक्चरर थी। पहली नज़र में बहुत कम उम्र नज़र आने वाली बिमला उसके जहन में बसी एक पुख्ता उम्र औरत के ख्याल पर पूरी नहीं उतरी थी, इसलिए वो खता खा गया था। अपनी इस गलतफहमी पर कुछ झेपा झेपा हुआ वो मुलाजिम को गाड़ी की डिक्की से बिमला का सामान उतारते हुए देखने लगा। मुलाजिम बिमला के अंदर जाने के फौरन बाद ही बाहर आया था और अब डिक्की से उसका भारी भरकम सूटकेस निकाल रहा था। आपकी चाय रेडी है सर, आप किधर पीना पसंद करेंगे? सूटकेस में पहिए लगे थे, लेकिन मुलाजिम ने उसे पहियों पर चलाकर लाने के बजाय अपने कंधे पर उठा रखा था और फारूक के करीब से गुजरते हुए पूछ रहा था, अंदर डाइनिंग टेबल पर ही ले आओ। फारूक ने कहा और उसके पीछे खुद भी अंदर जाने के लिए कदम उठाए। ड्राइवर के अलावा उस बंगले में यही एक मुस्तकिल मुलाजिम था जो बावर्ची खाना भी संभालता था। अलबत्ता सफाई, बर्तनों और कपड़ों की धुलाई के लिए मकामी आबादी से सुबह शाम एक औरत वहाँ आती थी। मुलाजिम से उसे इल्म हुआ कि किसी खास मौके पर जब मेहमानों की तादाद ज़्यादा हो तो वो औरत उसके कहने पर उसकी मदद के लिए रुक भी जाती थी। ज़ाहिर है खास मौका भाटिया सेठ के यहाँ क़याम के दिनों में ही आता होगा और सेठ शायद साल में एक आध बारी यहाँ आ पाता था। सूटकेस बिमला के कमरे में पहुँचाने के बाद मुलाजिम ने फारूक को चाय पेश की। वो चाय अच्छी बनाता था, बल्कि उसके हाथ में ही जायका था, क्योंकि अब तक उसने जो भी कुछ पका कर खिलाया था उन लोगों को पसंद आया था। वो चाय पेश करके पलटा ही था कि ऊपरी मंजिल से बिमला ने उसे पुकारा। वो फौरन सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया। यहाँ रहते हुए ये बात पहले ही फारूक के इल्म में आ चुकी थी कि बंगले की ऊपरी मंजिल पर मालिकों के कमरे हैं। मालिकान से मुराद बिमला, मनोहर और भाटिया सेठ खुद था।
مہمانوں کو عام طور پر نچلی منزل کے کمروں میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ چائے پینے کے دوران فاروق بملا کی یہاں آمد کے بارے میں غور کرنے لگا۔ بھاٹیہ کی زبانی جو حالات اس کے علم میں آئے تھے ان کے مطابق بملا اچھی خاصی باغی لڑکی تھی، جس نے پہلے باپ کی مرضی کے خلاف اپنی پسند سے اپنے سے کم مالی حیثیت رکھنے والے لڑکے سے شادی کی اور اس لڑکے کی خاطر باپ کی اتنی بڑی جائیداد کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔ بدقسمتی سے اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا اور بیوہ ہونے کے بعد سیٹھ نے کوشش کی کہ وہ اس کے بھتیجے منوہر سے شادی کر لے، لیکن اس بار بھی بملا نے باپ کی خواہش سے انحراف کیا اور دوسرے شہر جا کر کالج میں ملازمت کرنے لگی۔ اب جب کہ منوہر مر چکا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ باپ بیٹی کے بیچ کو سمجھوتا ہو گیا ہے، جب بھی وہ یہاں نظر آ رہی تھی۔ انہی سوچوں کے درمیان اس نے چائے ختم کی ہی تھی کہ کیتھرائن اور گولو بھی وہاں چلے آئے۔ صبح کے سلام کے بعد ان دونوں نے بھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیاں سنبھال لی۔ مس صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی ناشتہ کریں گی، کیا آپ ان کے آنے تک انتظار کرنا پسند کریں گے؟ ملازم نے فاروق سے پوچھا۔ کیوں نہیں، آنے دونے، ہمیں ناشتے کیسی جلدی نہیں ہے۔ ملازم واپس پلٹ گیا جبکہ اس کے ساتھی اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگے کہ یہ صبح صبح کن مس صاحبہ کا تذکرہ ہے۔ مسٹر بھاٹیہ کی بیٹی مس بملا بھاٹیہ کی سواری سویرے سویرے تشریف لائی ہے اور اب غالباً وہ ہمیں اپنی میزبانی سے نوازنے کے موڈ میں ہے۔ اس اطلاع کو سن کر گولو اور کیتھرائن نے اس سے بملا کے سلسلے میں سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ اپنی معلومات کی حد تک ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ تھوڑی دیر میں بملا سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی دکھائی دی۔ اس وقت اس نے سفید رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جو اس کی سر و قامت اور گندمی رنگت پر جچ رہی تھی۔ ساڑی کے ساتھ ہی اس نے سرمئی رنگ کی ایک ہلکی سی شال بھی اپنے شانوں پر ڈال رکھی تھی۔ یہ سردی کا موسم نہیں تھا لیکن بہرحال شملہ کی صبح تھی اور صبح صبح غسل کرنے والا ہلکی سے خنکی محسوس کرتا تھا۔ بملا نے بھی سفر کی گرد اتارنے کے لیے غسل کیا تھا۔ اس کے سیاہ بال پشت پر کھلے ہوئے تھے اور ان میں اچھی خاصی نمی تھی۔ فاروق کو وہ اس بملا سے خاصی مختلف نظر آئی جس سے آتے کے ساتھ ہی اس کا ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ بملا ماڈرن اور کم عمر نظر آتی تھی جبکہ اس وقت جو بملا اس کے سامنے تھی وہ خاصی گریسفل اور میچور خاتون محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ اصل میں ناشتے سے پہلے فریش ہونا چاہتی تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور دلکش تھا۔ اٹس اوکے، ہم میں سے کسی کو بھی آپ کا انتظار گرا نہیں گزرا، فاروق نے کہا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کروانے لگا۔ اس دوران میں ملازم نے میز پر ناشتہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ کرشن نے مجھے بتایا کہ آپ کچھ بیمار ہیں اور ڈاکٹر کے دیے گئے تبدیلی آب و ہوا کے مشورے پر یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ مالکن تھی، اس لیے ملازم نے اس کے پوچھے بنا بھی بنگلے میں موجود ان اجنبی افراد کے بارے میں اسے معلومات فراہم کر دی ہوں گی۔ ناشتے کے دوران اس نے فاروق کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں سوال و جواب کیے اور پھر اس کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بہت مختصر ناشتہ کیا تھا، مکھن لگا ایک سلائس اور جوس کا گلاس، بس یہی اس کا ناشتہ تھا۔ معاف کیجیے گا، میں تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ سمے نہیں دے سکتی۔ وہ ان سے معذرت کرتی ہوئی ڈائننگ روم سے بھی رخصت ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں کھایا؟ گولو نے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ڈھیروں دیسی و بدیسی ناشتے کے لوازم پر ایک نظر ڈال کر گویا بملا کی ناقدری پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ کہہ کے تو گئی ہیں کہ تھکی ہوئی ہیں، اور تھکن میں انسان سے زیادہ کھایا پیا کب جاتا ہے؟ تم جو ان چیزوں سے انصاف کرنے کے لیے تم مزے کرو، اپن تو کھائے گا فاروق بھائی، مالک نے کھانے کے لیے تو ساری نعمتیں اوپر سے اتاری ہیں۔ گولو نے نہایت متانت سے کہا اور ایک ڈش کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ فاروق مسکرایا اور چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ اس کا ناشتہ بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ خوبصورت پھولدار لانگ اسکرٹ میں ملبوس جوسفین کے چہرے پر خوشیوں کے رنگ تھے۔ بڑی مدت بعد ملنے والا یہ نیا جوڑا پہن کر وہ کافی دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ بچپن کا دور بس ختم ہوا چاہتا تھا اور جوانی کی آمد تھی، اور اسی حساب سے اس کے چہرے پر وہ روپ نظر آنے لگا تھا جو کسی منہ بند نوخیز کلی کا خاصا ہوتا ہے۔ سچ ہے کہ آج اسے خود بھی اپنا آپ اچھا لگا تھا اور وہ اپنے اندر کسی تبدیلی کی آہٹیں سن رہی تھی۔ یہ آہٹیں آتی جوانی کی آمد کا اعلان تھی، لیکن عموماً بدرنگ و بوسیدہ لباس سے تن ڈھانپنے والی جوسفین کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ خوبصورت ہے اور ہر گزرتا دن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اپنے آپ سے بے نیاز دن بھر وہ یا تو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی یا اپنے اور جوزف کے گھر کے کام نمٹاتی رہتی۔ اسے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ ہمیشہ ہی اس کا محبت کا دم بھرنے والے جوزف کی محبت کے رنگ بدلنے لگے ہیں اور وہ کچھ خاص نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ہے۔ اس کے لیے تو اب بھی جوزف ایک ایسا دوست تھا جس سے وہ خود بھی بے حد محبت کرتی تھی، لیکن جوزف کی طرح ابھی اس کے دل نے اس محبت کو کوئی عنوان نہیں دیا تھا۔ وہ اس سے بڑی بے ریا محبت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ جوزف بھی اسے بے تحاشا چاہتا ہے، اور جوزف کی محبت سے تو سبھی واقف تھے۔ اس لیے تو کسی نے جوزف کے اس کے لیے کرسمس کا خصوصی تحفہ لانے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا اور نہ ہی اس بات میں کوئی معنی خیزی محسوس کی تھی۔
یو آر لکنگ سو پریٹی. تولیہ فیکٹری میں دن بھر مشقت کرنے والی اس کی ماں کو بھی آج بہت عرصے بعد فرصت ملی تھی کہ اس کی طرف غور سے دیکھ سکے, اور دیکھا تو بے ساختہ تعریف کر بھی ڈالی. تھینک یو سو مچ مام, جوزف کی چوائس بہت اچھی ہے. وہ میرے لیے اتنا بیوٹیفل ڈریس لایا ہے کہ اسے پہن کر مجھے اچھا لگنا ہی تھا. اس نے ماں کو جواب دیا اور پیروں میں جوتے پہننے لگی. یہ جوتے پچھلے کرسمس پر اسے دلائے گئے تھے, لیکن بے حد احتیاط سے پہننے کے بعد اب بھی اچھی حالت میں تھے. جوتے پہن کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور دیوار میں نصب گول دھندلے سے آئینے میں ایک بار پھر اپنا چہرہ دیکھا. آئینہ لمبائی کے رخ چٹکا ہوا تھا, چنانچہ جب وہ اس میں اپنا عکس دیکھتی تو وہ 2 حصوں میں منقسم ہو جاتا. اس کے باوجود سچائی اپنی جگہ قائم تھی, اور آئینہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے. اسے آواز دیتا ہوا جوزف گھر کے اندر آیا تو اس کی آنکھوں نے بھی یہی سچ کہا جسے اپنی دھن میں مگن جوزفین سن نہ سکی. تم ریڈی ہے جوزفین؟ تو اب چلنے کا ہے. لیٹ ہو گیا تو پورا انجوائے نہیں کر سکے گا. یہ تو کب سے ریڈی ہے, بس مرر میں خود کو دیکھنے میں بزی ہے. کہتی ہے ممی جوزف نے اتنا بیوٹیفل ڈریس گفٹ کیا ہے کہ اس کو پہن کر میں بھی بیوٹیفل لگنے لگی ہوں. جوزفین کی ماں نے جوزف کو بتایا. جوزف اس کی بات کو سن کر محض ہنس پڑا اور اسے کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ خریدتے وقت اسے یہ ڈریس جتنا اچھا لگا تھا جوزفین کے تن پر سجنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. اسے جوزفین کی سوچ اور طبیعت کا اچھی طرح علم تھا. وہ پڑھ لکھ کر اپنے حالات بہتر بنانے کی خواہش رکھتی تھی. اس کے لیے اس طرح کے براہ راست اظہار بہت قبل از وقت بات ہو جاتی اور ممکن تھا وہ ڈسٹرب ہو جاتی. اس لیے جوزف کچھ کہنے میں احتیاط ہی کر رہا تھا. پھر وہ خود بھی تو ابھی ایک نارمل لڑکا ہی تھا جس کی اپنی بھی کوئی ایسی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنے ہم عمر لڑکوں کو گلی کے نکڑ, دکانوں کے تھڑوں اور اسکول کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکیوں سے متعلق بہت کھلی گفتگو کرتے سنا تھا, لیکن وہ خود جوزفین کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اس کے لیے بہت خاص اور مقدس تھی. اب چلو بھی, کیا یہیں کھڑے ہنستے رہو گے؟ جوزفین کو ممی کے تبصرے اور جوزف کی ہنسی نے جھیپ میں مبتلا کر دیا, اور اسی جھیپ کو مٹانے کی خاطر وہ جوزف سے تیز لہجے میں بولی, ہاں چلو چلتے ہیں. جوزف فوراً باہر کی طرف لپکا. جوزفین اس کے پیچھے تھی. وہ دونوں اپنے کرسمس کو انجوائے کرنے جا رہے تھے. وہ ایسی غریب بستی کے باشندے تھے جہاں سانتا کلوز بھی مشکل سے ہی اپنی شکل دکھاتا تھا. مشتری سے وابستہ افراد کو اگر اس محلے کا خیال آ جاتا تھا اور وہ چندے کی رقم سے تحائف سے لدے پھدے سانتا کلوز کو اس طرف روانہ کر بھی دیتے تو سانتا کے پاس موجود تحفے اس محلے میں بے سہارا پھرتے نرنگ دھڑنگ بچوں کی کثیر تعداد سے مقابلے میں کم پڑ جاتے, اور یہ تحفے ایسے کوئی قیمتی بھی نہیں ہوا کرتے تھے. سستے چاکلیٹوں کا پیکٹ, کریم لگے بسکٹ, رنگ برنگی گولیاں, کچی پینسلیں, لکھنے کی تختیاں, پلاسٹک کے ہار بندے, بس یہی کچھ ہوتا تھا سانتا کے پاس ان کے لیے. بچے ان تحفوں پر بھی ٹوٹ پڑتے کیونکہ انہیں تحفے دینے والا کوئی تھا ہی نہیں. زندگی کے پہیے کو کسی نہ کسی طرح متحرک رکھنے کی مشقت میں مبتلا ان کے والدین کی اتنی استطاعت ہی نہ تھی کہ کرسمس منا سکیں. باپ کی زندگی میں جوزفین کے لیے پھر بھی چھوٹے موٹے تحفے آ جاتے تھے, لیکن اس کے بعد اب کہیں جا کر اسے کسی نے کچھ دیا تھا اور یہ تحفہ اسے بہت پسند آیا تھا. اس کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ سردی کے موسم ہونے کے باوجود اس نے اپنے لباس پر کوئی گرم سویٹر یا شال نہیں لی تھی. اصل میں وہ اس بوسیدہ لباس پر اپنا گھسا ہوا رنگ اڑا سویٹر پہن کر اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتی تھی, اس لیے سردی برداشت کرنا قبول کر لیا تھا. اس کے ساتھ چلتے جوزف نے البتہ گرم کپڑے پہن رکھے تھے. یہ اور بات کہ کپڑے اپنی بد رنگی اور خراب فٹنگ کے باعث خود یہ گواہی دے رہے تھے کہ انہیں لنڈا بازار سے خریدا گیا ہے. لنڈا بازار سے اس گھسے ہوئے سوٹ کی خریداری اس لیے ممکن ہو سکی تھی کہ ماں کا بخار غیر متوقع طور پر جلد اتر گیا تھا اور وہ دوا کے خرچے سے بچ جانے والے روپوں سے اپنے لیے لباس خرید لایا تھا. باقی کے چند روپے اس نے اس سرکس میلے میں جانے کے لیے بچا لیے تھے جو خصوصاً کرسمس کی وجہ سے لگا تھا, اور وہ جوزفین کو اس میں گھمانا چاہتا تھا. تم نے کبھی سرکس دیکھا ہے جوزف؟ ہاں دیکھا ہے. بہت مزہ آتا ہے وہاں کیا؟ ہاں بہت مزہ آتا ہے. اس کے معصوم اشتیاق کا جواب دیتے ہوئے وہ کبھی بھی یہ بتانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سرکس مزہ کرنے نہیں جز وقتی کام کرنے جاتا تھا جس سے اپنی آمدنی میں کچھ اضافہ کر سکے. ان کاموں میں سب سے اہم کام صفائی کا ہوتا تھا, اور یہ صفائی کوئی معمولی نہیں ہوتی تھی. اسے انسانوں کے پھیلائے گند سے لے کر سرکس کے جانوروں کی غلاظت تک سب کچھ صاف کرنا پڑتا تھا. تم کو بوائے ہونے کا بہت بینیفٹ ملتا ہے جوزف. تمہارا جو دل چاہتا کرتے ہو اور جہاں دل چاہتا چلے جاتے ہو. جوزفین نے اس پر رشک کیا. اس بار بھی جوزف بس مدبرانہ انداز میں مسکرا کے رہ گیا. راستے پر جوزفین اس سے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی, اور پھر جب وہ سرکس والے میدان میں داخل ہوئے تو جوزفین گویا جہان حیرت میں داخل ہو گئی. مختلف کھانے پینے کے اسٹال, آرائش و زیبائش کی سستی اشیاء کی دکانیں اور مختلف تماشوں کے لیے اعلان کرتے سرکس کے منتظمین و مداریوں کے علاوہ جھولے والے,
ڈولی والے جھولے کے قریب پہنچ کر تو جوزفین کا دل مچل مچل گیا۔ لکڑی کی ڈولیاں جن میں چھوٹی بڑی عمروں کے بچے بیٹھے تھے، جھولے والے کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ یہ ڈولیاں اوپر نیچے حرکت کرتی تھیں اور لمحوں میں اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر پہنچ جاتے تھے۔ حرکت کرتی ڈولیوں میں بیٹھے بچے پرمسرت چیخیں مار کر اور بھی جوزفین کے دل کو لبھاتے تھے، لیکن وہ جھولے پر بیٹھنے کی اپنی خواہش کو اس لیے پورا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی مٹھی میں گنتی کے چند ہی سکے دبے ہوئے تھے جو اس کی ماں نے اسے اس میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے عنایت کیے تھے۔ لیکن وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ان سکوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، چنانچہ اپنی خواہش کو دل میں ہی دبانے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر جوزف نے اس کی آنکھوں میں اس پیغام کو پڑھ لیا۔ چنانچہ اصرار کر کے اسے جھولے میں بٹھایا اور پیسے اپنے پلے سے دیے۔ خود وہ یہ کہہ کر نہیں بیٹھا تھا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور ایسے بچوں والے شوق نہیں رکھتا۔ جھولا جھلانے کے بعد وہ اسے اسٹالز کے درمیان لیے گھومتا رہا۔ خریداری تو دونوں کو ہی نہیں کرنی تھی کہ جیب اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن وہاں موجود ہر شے کو انہوں نے بہت شوق سے دیکھا اور ان کی قیمتیں بھی معلوم کی۔ تو ادھر بیٹھ جوزفین، اب میں تیرے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہے۔ جب وہ اسٹالز کے درمیان بہت دیر تک گھوم چکے تو جوزف نے اس سے کہا۔ وہ اس چھلداری کے قریب بیٹھ گئی جس میں سنا تھا کہ جل پری یعنی مچھلی کے دھڑ والی عورت رکھی گئی تھی۔ اس عورت کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے کے شوق میں کئی منچلے اس چھلداری کا رخ کر رہے تھے۔ یہاں ترپالوں کی مدد سے کئی ایسے پارٹیشنز بنائے گئے تھے جن کے باہر بڑے بڑے باتصویر بورڈ لگے تھے۔ ساتھ ہی ایک بندہ بھونپوں پر اعلان بھی کرتا جاتا کہ ترپال کے اس پار آنے والوں کے لیے کیسی حیرت و مسرت سے بھرپور لمحے ان کے منتظر ہیں۔ کہیں موت کا کنواں تھا تو کہیں رسی پر چلتے بازیگر، کہیں بات بات پر مجمع کو ہنسی سے لوٹ پوٹ کر دینے والے جوکر کا تذکرہ تھا تو کہیں آگ کے دائروں سے گزر جانے والے ماہر انسان و حیوان کے قصے۔ اس نے اور جوزف نے سرکس کے اس میدان میں گھومتے ہوئے ہر طرح کا اعلان سنا تھا۔ ان کے دل اندر ہی اندر للچائے بھی تھے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں سے ایسے عجوبوں کو دیکھیں، لیکن ایسے ہر تماشے کو دیکھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینا پڑتا اور ٹکٹ کے لیے رقم ان کی جیبوں میں نہیں تھی۔ خالی جیبیں رکھنے والوں کے دل ناتمام خواہشات سے بھرے انہیں دبائے رکھنے میں ماہر ہوتے ہیں، سو دونوں نے بھی اپنی خواہش کو دل میں دبا لیا تھا۔ جلپری والی چھلداری کے قریب بیٹھی جوزفین نے جوزف کی نظروں سے اوجھل ہوتی اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس اسٹال پر پہنچ گئی جہاں اس نے مختلف رنگوں کے نگوں والی انگوٹھیاں دیکھی تھیں۔ پلاسٹک کے نگینوں والی ان انگوٹھیوں کے نرخ ایسے تھے کہ وہ ان میں سے ایک عدد انگوٹھی خرید سکتی تھی۔ انگوٹھی اس نے پہلے ہی پسند کر لی تھی لیکن جوزف کی موجودگی میں خریدنے سے گریز کیا تھا۔ اب جو موقع ملا تو جھٹ پٹ جا کر خرید ڈالی۔ سلور ہلکے سے دھاتی رنگ میں جڑا کلیجی جیسے رنگ کا بیوزی نگینہ دیکھنے میں آنکھوں کو بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ انگوٹھی خرید کر واپس آئی تو جوزف ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹالز پر بہت زیادہ رش ہے۔ اس رش میں کچھ خرید کر لانے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔ چنانچہ وہ اطمینان سے بیٹھی جل پری سے متعلق بھونپوں پر کیے جانے والے انکشافات سنتی رہی۔ بھونپوں میں بولنے والے کا زور بیاں ایسا تھا اور اس نے جل پری کی اتنی خصوصیات گنوا ڈالی تھی کہ لوگ اس طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ جوزفین نے جتنے پیسوں سے انگوٹھی خریدی تھی اتنے میں جل پری کو بھی دیکھ سکتی تھی، لیکن اسے اپنی خریداری پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے جوزف کے لیے لی تھی اور جوزف کے لیے اتنی سی قربانی دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لے پکڑ، اسپیشل چنا چاٹ کی پلیٹ بنوا کر لائے ہوں تیرے لیے، ساتھ ہی ٹھنڈے سوڈے کی بوتل بھی ہے۔ اپنے قریب جوزف کی آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ وہ چینی کی سفید پلیٹ اور سوڈے کی ہری بوتل ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ جوزفین نے بے چینی سے پلیٹ کو تھام لیا۔ اس میں چنا چاٹ موجود تھی۔ پلیٹ میں رکھے سلور چمچے سے اس نے چاٹ کا مسالہ ملایا اور پہلا چمچہ منہ میں ڈالا۔ پتلی دال، موسم کی سب سے سستی سبزی، موٹے چاول اور بے چنے آٹے کی روٹی کھانے کی عادی جوزفین کی زبان کو اس تیسرے درجے کی چنا چاٹ کا ذائقہ بھی بہت عمدہ محسوس ہوا۔ بہت ٹیسٹی ہے، تم بھی کھاؤ نا۔ اس نے بے ساختہ تعریف کرتے ہوئے پلیٹ جوزف کی طرف بڑھائی جو سوڈے کی بوتل ہاتھ میں پکڑے اب اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ تو کھا، اپن کا پیٹ ذرا گڑبڑ ہے، اپن تو یہ کھا نہیں سکتا۔ اوہو، یہ تو بڑا برا ہوا۔ جوزفین کو افسوس ہوا کہ جوزف کو اتنے مزے کی چیز سے محروم رہنا پڑے گا۔ خود اسے چاٹ اتنی پسند آئی تھی کہ یکے بعد دیگرے 3-4 چمچے منہ میں ڈالتی ہی چلی گئی۔ مرچیں ذرا زیادہ تیز تھیں، اس کی زبان جلنے لگی۔ جوزف نے فوراً اس کی طرف سوڈے کی بوتل بڑھائی۔ اس نے جلدی سے ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور پھر خیال آنے پر بولی، تم سوڈا تو پی سکتے ہو نا؟ سوڈے سے تو سنا ہے پیٹ کی خرابی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نہ بھائی نہ، اپن نہیں پیتا سوڈا ووڈا، پی کر گلا خراب ہو گیا تو اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور جو میرا گلا خراب ہو گیا تو؟ نہیں ہوگا، تو آرام سے پی۔ نہیں، اگر تم نہیں کھاؤ پیو گے تو میں بھی حلق سے کچھ نیچے نہیں اتاروں گی۔ بولا نا تجھے کہ اپن کے پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ یہ سب میں نہیں جانتی، بس تمہیں بھی میرے ساتھ کھانا پینا ہوگا۔
اس نے ضد کی کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہمیشہ اس کے خاطر قربانی دینے والا جوزف اس وقت بھی قربانی دے رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ دونوں کے لیے الگ الگ چیزیں خرید سکتا، اس لیے صرف جوزفین کے لیے لے آیا تھا، اور خود اس لیے حصے دار نہیں بن رہا تھا کہ وہ دل بھر کر کھا پی لے۔ کبھی کبھی نا تو بہت تنگ کرتی ہے، لا کھلا، اور اگر میرے پیٹ کا درد بڑھا نا تو ذمہ دار ہوگی۔ ان دونوں نے مل کر چنا چاٹ کی پلیٹ اور سوڈے کی بوتل ختم کی۔ جوزفین کا خیال تھا کہ اس کے بعد وہ گھر چلنے کو کہے گا، لیکن اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ اسے ایکروبیٹ یعنی بازیگر کے کرتب دکھانے لے جا رہا ہے۔ تمہارے پاس اس کے لیے پیسے ہیں؟ نہیں، پر اپن کی ٹکٹ دیکھ کر پبلک کو اندر چھوڑنے والے لڑکے سے فرینڈ شپ ہے۔ اس نے اپن کو بولا تھا کہ آ جانا، موقع لگا کر وہ اپنے کو ایسے اندر بھیج دے گا۔ بغیر ٹکٹ کے تماشا دیکھنے جانے کا تجربہ جوزفین کے لیے انوکھا تھا۔ اسے آخر لمحے تک یہ ڈر رہا تھا کہ کوئی اسے اندر جانے سے روک لے گا۔ وہ ذرا سیدھے سادے راستے پر چلنے والی کچھ ڈرپوک لڑکی تھی۔ اگر اسے کرتب دیکھنے کی اتنی شدید خواہش نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی اتنا خطرہ مول نہ لیتی۔ اندر جاتے ہوئے اس کے دل میں یہ خواہش بھی جاگی تھی کہ کاش جل پری کے ٹکٹ چیکر سے جوزف کی دوستی ہوتی تو وہ کہانیوں میں سنی جل پری کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتی، لیکن وہ ٹکٹ چیکر تو کوئی بڈھا پھونس تھا، اس سے بھلا جوزف کی دوستی کیسے ہو سکتی تھی؟ یہاں تو اس نے تقریباً اپنے ہم عمر ٹکٹ چیکر سے یارانہ گاٹ کر مطلب پورا کر لیا تھا۔ بازیگروں والے حصے میں آ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بازیگر نے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ اسے کئی بار اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ بغیر کسی سہارے کے تنی ہوئی رسی پر چلنا اور مختلف کرتب دکھانا کوئی مذاق نہیں تھا۔ بازیگر کے فن نے اس کا دل موہ لیا، اور جب وہ وہاں سے باہر نکل رہی تھی تو اس کے دل سے جل پری کو نہ دیکھنے کا غم نکل چکا تھا۔ واپسی کے راستے میں وہ جوزف سے بازیگر کے ایک ایک کرتب کو ڈسکس کرتی رہی، اور وہ مدبرانہ انداز میں مسکراتا رہا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے جوزف کے لیے خریدی گئی انگوٹھی یاد آئی۔ ہیپی کرسمس جوزف۔ اس نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا؟ جوزف انگوٹھی دیکھ کر بیک وقت خوش اور حیران ہوا۔ میں نے تمہارے لیے کرسمس کا گفٹ لیا ہے، میرے پاس پیسے کم تھے نا تو بس یہی لے سکی۔ اپن کے لیے تو یہ بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ تو نے یہ لیا اپن کے لیے۔ جوزف کی آنکھیں جھلملا سی گئیں۔ اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ بہت بیوٹیفل ہے۔ سچ؟ بالکل سچ، اپن اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھے گا۔ جوزف نے اسے یقین دلایا۔ وہ اپنے قول میں کتنا سچا تھا اس کی گواہ ڈائری پڑھتی جولیٹ خود تھی۔ لڑکپن کے دور میں جوزفین کی طرف سے تحفتاً ملی وہ انگوٹھی جس کا سلور رنگ کالا پڑ چکا تھا ہمیشہ جوزف کے پاس رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دور میں جو انگوٹھی اس کی درمیانی انگلی میں آتی تھی وہ تنگ ہو جانے کے باعث بعد میں وہ اپنی چھوٹی انگلی میں پہننے لگا تھا۔ مرتے وقت بھی وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی، اور باوجود کوشش کے اتاری نہیں جا سکی تھی کیونکہ اس انگلی میں بھی وہ بے حد تنگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دعوے میں اتنا سچا اور پکا نکلا تھا کہ جوزفین کی دی ہوئی اس انگوٹھی کو مر کر بھی خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ فاروق بھائی کی طبیعت کیسی تھی؟ وہ ٹھیک تو تھے نا؟ ربن کو شربت کا گلاس پیش کرتے ہوئے سجو نے اس سے پوچھا۔ ربن کو بمبئی پہنچے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے۔ اس کی صورت دیکھ کر اڈے پر موجود افراد کھیل اٹھے تھے۔ بس نہیں چلتا تھا کہ خوب بھیج کر اس سے گلے ملے، لیکن اول تو ربن کا احترام اور دوسرے رامو کی سختی نے انہیں اپنے جذبات پر بند باندھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ رامو نے ان سب کو ربن کے گرد جمع ہوتے دیکھ کر ڈپٹ دیا کہ دادا ابھی سفر سے تھکا ماندہ لوٹا ہے، اس لیے اسے نہا دھو کر سفر کی دھول اور گرد اتارنے اور آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ربن بھی شاید ابھی میل ملاقات کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے اس نے رامو کو انہیں ڈپٹنے پر ٹوکا نہیں۔ وہ سارے خاموشی سے منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد ربن سچ مچ غسل کر کے اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے رامو کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اپنی غیر موجودگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ رامو اس کے کمرے میں آنے سے قبل سجو کو ہدایت دے کر آیا تھا، اس لیے وہ ٹرے میں شربت کے گلاس اور کھانے کے 2-3 ہلکے پھلکے آئٹم رکھ کے لے آیا۔ کھانے کے وقت میں ابھی خاصی دیر تھی اور رامو کا خیال تھا کہ راستے میں کھانا کھا لینے کا بتا کر آنے کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر سو جانے والے ربن کو بھوک محسوس ہو رہی ہوگی۔ سجو نے نہایت پھرتی سے اس کے حکم کی تعمیل کی اور اب شربت کا گلاس ربن کو پیش کرتے ہوئے اس سے اپنے دل کی بات پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہی ہے رے، پوری طرح ٹھیک ہو جائے گا تو لوٹ کر ادھر ہی آئیں گا، کائے کو اتنا پریشان ہوتا ہے؟ اور گولو وہ کیسا ہے؟ مزے میں ہے سالا، پر تم لوگوں کو بھی یاد کرتا ہے۔ یہ اپنا سجو بیچارہ اداس ہو گیا، اس کے فاروق بھائی اور گولو یہاں نہیں ہے نا تو اس کا من ہی نہیں لگتا۔ سچ بولوں استاد، جب سے تم لوگ گئے ہو نا اس کے بعد سے آج رسوئی سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ورنہ تو اپن لوگوں کو کچا پکا جلا بھونا پتہ نہیں کیا کیا پکا کر کھلاتا رہتا تھا۔ رامو کا انداز چھڑنے والا تھا۔ سجو نے اس پر خفا سی نظر ڈالی اور احتجاجی لہجے میں بولا، جاستی نہیں کرو استاد، اپن روز تم سے پوچھ کر تمہاری مرضی کا کھانا پکا کے کھلا رہے تھے، ابھی کل ہی بکرے کا بھنا گوشت ہی پکا کے کھلایا تھا۔ سالے
وہ خالی بھنا گوشت تھا کہاں، وہ تو جلا بھنا گوشت تھا۔ رامو کا انداز چڑھنے والا تھا۔ اس بار سجو کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ وہ تو اپن ذرا فاروق بھائی کی طبیعت کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا تو دھیان ہنڈیا پر سے تھوڑی دیر کو ہٹ گیا اور ذرا سی لگ گئی۔ دیکھا دادا، یہاں سب کیسے دیوانے اس راجے مہاراجے کے، پکانے والے سے ڈھنگ سے پکایا نہیں جاتا اور کھانے والوں کے حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دادا اور فاروق بھائی کے بغیر کھانے میں سواد نہیں آ رہا۔ اپنا ہیرو ہے ہی ایسا، اللہ نے کسی خاص مٹی سے اسے بنایا ہے کہ جو دیکھے اور ملے اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بھگوان اسے جلدی اچھا کر دے تاکہ اپنے اڈے کی تو رونق لوٹائے۔ رامو نے خلوص دل سے دعا کی، جس پر سجو اور ابن دونوں ہی کے دل آمین پکار اٹھے۔ جولی کا کیا حال ہے؟ باپ کے مردے کا تو بہت اثر لیا ہوگا اس نے۔ سجو کمرے سے گیا تو ربن نے رامو سے پوچھا۔ وہ تو لینا ہی تھا، جانی بتا رہا تھا کہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ اپن کا تو اس سے ملنا ہوا نہیں، بس کریا کرم میں باہر کے باہر ہی گیا تھا۔ جانی ادھر کی ساری دیکھ ریکھ کرتا رہا۔ اپن کا تو ایک پیر ادھر تھا تو دوجا ادھر مجو والے اڈے پر، بلکہ ادھر تو ذرا کم ہی رہا، ادھر ہی زیادہ ٹائم گزرا۔ مجو جانے کیسے چوکی پہ بیٹھ گیا تھا، پر اڈا چلانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا سالے کو۔ بہت کم ڈھنگ کے بندے اس کے اڈے پر، سارے حرام خوروں کو جمع کر رکھا ہے۔ ایسے بے نتھے بیلوں کو نکیل ڈال کے رکھنا آسان نہیں ہوتا، سالے بار بار رسی دوڑاتے ہیں۔ سویرے جلدی اٹھنا، ورزش کرنا، چاقو اور خنجر زنی کی پریکٹس، سب انہیں کھلتا ہے۔ علاقے میں بھی بڑی دھاندلی مچا رکھی تھی انہوں نے، جس کا جیسے من کرے اپنی چلا رہا تھا۔ پھل سبزی اور گوشت والے سے لے کر نائی اور لوہار تک سب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ اپنا راج جان کر جدھر من بولے منہ مارتے پھرتے تھے۔ مجو نے کھلا چھوڑ رکھا تھا کہ اسے اس کا حصہ پورا لا کر دیتے، پھر جو چاہے موج مستی کرے۔ ایسے بے لگاموں کو اب حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے اور اصول قاعدے سے چلنا پڑ رہا ہے نا، تو بوکھلائے ہوئے۔ تمہارے نام کا ڈنڈا سر پہ نہیں ہوتا نا تو رسی توڑوا کے بھگ جاتے سالے۔ ابھی بھی سمجھو مجبوری میں دبے ہوئے، پر کتنوں کے من میں کالک ہے کہنا مشکل ہے، ایک ایک پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اپن کو بھی یہ سب پتا ہے، پر اپنے کو بھی چابک تھام کر سرکش گھوڑوں کو قابو کرنا آتا ہے۔ ربن نے جواب دیا اور حقے کی نے منہ سے لگا کر ایک ساتھ 2-3 کش لیے۔ یہ حقہ سجو ہی کمرے میں رکھ گیا تھا۔ ربن کو اس کے استعمال پر بھی اور دوسرے معاملات کی طرح زبردست قابو حاصل تھا۔ پیتا تو یوں کہ بڑے بڑے عادی حقے بازوں کو مات دے دیتا، لیکن پینے کے مواقع میسر نہ آتے تو بھی اس پہ کوئی اثر دکھائی نہ دیتا اور نہ ہی وہ عادی افراد کی طرح طلب کے ہاتھوں ستایا نظر آتا۔ جوزف کا افسوس کرنے اپن جولی کے پاس جائے گا۔ محلے داری میں بھی اپن کو اس کا خیال رکھنا ہی تھا، پر اپنے شہزادے کے تو دل کی رانی ہے نا، تو اس کا حق اور بھی زیادہ بنتا ہے۔ یاد رکھنا رامو، اپن کبھی آگے پیچھے ہو بھی جائے نا تو جولی کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کل کو شہزادہ شکایت نہ کرے کہ کوئی کمی رہ گئی۔ ٹھیک ہے دادا۔ اور یہ اپنی سریا بانو کا کیا حال ہے؟ اسے تو کوئی پریشانی نہیں؟ ٹھیک ہے وہ بھی، اپن نے اس کی طرف راشن دے کر بندہ بھیجا تھا، پر اس نے شکریہ کہہ کے واپس بھجوا دیا۔ بولتی تھی سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنی روزی روٹی کما رہی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، بندہ کسی کا دیا لے کر کھانے کے بجائے اپنے ہاتھ کی تھوڑی بھی کھائے تو زیادہ خوش رہتا ہے۔ ہاں دادا، یاد آیا، وہ غلامو آیا تھا، بولتا تھا کلکتے میں اس کے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکا ہے، اس کی بیوی بچی کو جنتے ہوئے مر گئی تھی۔ چھوٹی بچی کو ماں کے بنا پالنے میں اسے سخت مشکل ہو رہی ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ دوسری شادی کر لے۔ شادی کے لیے اس کی بس اتنی شرط ہے کہ عورت سمجھدار اور ہمدرد ہو، بچی کی اچھی تربیت بھی کرے اور اس سے محبت سے بھی پیش آئے۔ غلامو بولتا تھا سریا بانو کے لیے رشتہ اچھا رہے گا۔ اپن بولا دادا آ جائے تو اس کے کانوں میں بات ڈالتے ہیں، پھر جو دادا کی مرضی۔ ارے اپنی کیا مرضی، اصل ہاں نہ تو خود سریا بانو یا اس کے ماما مامی کر سکتے ہیں، پر تو غلاموں سے کہنا کیا کہ اپنے سے مل لے، اپن پہلے لڑکے کے بارے میں ساری جانکاری کر لے، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ بھاٹیا سیٹ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ اسے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ ارے نہیں دادا، سیٹ تو بڑا خوش ہے، بولتا تھا تم لوگوں نے تو کمال کر دیا، ایسے ایسے لوگوں سے بھاڑا نکلوا لیا جنہوں نے سال سوا سال سے ایک پائی بھی نہیں دی تھی اور جگہ بھی خالی نہیں کرتے تھے۔ اپن بولا سیٹ چنتا نہ کرو، تم نے ذمہ داری ربن دادا کے اڈے کو دیا نا، تو اب کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ دم بھی مار سکے۔ ہر مہینے پابندی سے کرایہ تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ بھاٹیا سیٹ نے اپنے اس قسم کے سارے کام دھندے ربن کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ اچھے خاصے کاروبار سے حاصل ہونے والے تگڑے منافع کو عمارتیں اور دکانیں خرید کر مزید منافع کما رہا تھا، لیکن بعض کرایہ دار کرایہ دینے کے معاملے میں بڑی آناکانی کرتے تھے۔ سیٹ کو شک تھا کہ کرایہ داروں کی ہٹ دھرمی سے زیادہ یہ اس کے منشی کی نااہلی تھی جو ان لوگوں سے کرایہ وصول کرنے میں ناکام رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے منشی سے چارج لے کر یہ کام ربن کے حوالے کر دیا تھا۔ بھاٹیا کا شمار ان دولت مندوں میں ہوتا تھا جو باقاعدہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کے ذرائع آمدنی ایسے ہوتے ہیں جن پر قانون گرفت کر سکے۔
لیکن وہ پیسے پر جان بھی دیتے ہیں، اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آتا ہوا پیسہ کسی صورت رکنے نہ پائے، اب چاہے اس پیسے کے حصول کے لیے انہیں کسی کی گردن پر پیری کیوں نہ رکھنا پڑے، اس کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شمار ذرائع سے پیسہ کمانے والے اس ساہوکار کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی تھی کہ 2 کمروں کے فلیٹ میں رہنے والا خاندان جس کا سربراہ بیمار یا بے روزگار ہے چند سو کی رقم ادا کرنے سے رہ جائے۔ وہ انسانی ہمدردی یا فلاحی کاموں میں پیسہ خرچ کرنے کا قائل نہیں تھا، ہاں ذاتی آرام اور عیاشی کے لیے بے طریق دولت لوٹا سکتا تھا۔ جبھی تو بمبئی کی فلمی نگری میں بھی اپنا پیسہ لگا رکھا تھا، بڑے بڑے پروڈیوسرز اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے کہ وہ ان کی فلم پر پیسہ لگائے، کیونکہ وہ بہت دل کھول کر پیسہ لگاتا تھا۔ یہ اور بات کہ اس کے لگائے گئے پیسے کا تاوان فلم کی ہیروئن یا کسی دوسری خوش شکل اداکارہ کو ادا کرنا پڑتا تھا۔ معذور ہونے سے قبل وہ بہت ہی عیاش تھا، البتہ اب معذوری اور آئے دن کی بیماری نے اسے لگام ڈال دی تھی۔ سیٹ خوش ہے تو یہ اپن کے لیے اچھا ہی ہے، وہ تگڑی پارٹی ہے، اس سے بنا کر رکھنے میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ اب دیکھ کہ اسی کی وجہ سے فاروق شملہ میں کتنے مزے سے رہ رہا ہے۔ ان سیٹ لوگوں کے بہت اوپر تک تعلقات ہوتے ہیں، اپنے کو کوئی مشکل ہوئی نا تو سیٹ اپن کا ساتھ دے گا۔ فاروق کی گرفتاری کا ٹائم یاد ہے نا تجھے؟ کیسے رات بھر خوار ہوئے تھے، تب جا کر اس کا پتہ چلا تھا۔ دیری ہو جانے کی وجہ سے اس کا اتنا نقصان بھی ہوا۔ سر کی چوٹ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اپن کا تو سینہ جلنے لگتا اس وقت کو سوچ کر۔ اپنے پر ایسی نہیں گزرتی تو کبھی اپن سیٹ کی آفر کو ماننے والے نہیں تھے۔ اپنے جیسے آزاد طبیعت کے بندے کے لیے ڈیوٹی بڑی بھاری ہے، پر اپن فاروق کے لیے اور تم سب کے لیے راضی ہو گیا۔ حالات ویسے بھی بہت خراب ہے، ایسے میں اپن بھی ذرا احتیاط سے چلے تو اچھا ہے۔ ربن کچھ اداس سا تھا۔ اپن سب سمجھتا ہے دادا، اپن نے اتنا ٹائم تمہارے ساتھ گزارا ہے، اپن کیسے نہیں سمجھے گا کہ تم نے کوئی کام کیوں کیا ہے؟ ادھر اس گورے کی بھی کوئی خبر ہے کہ نہیں؟ حرام کا جانا انگلستان سے واپس لوٹا یا نہیں؟ اس نے انگریز افسر ولیم کے بارے میں پوچھا۔ ولیم وہ شخص تھا جو مجو دادا کے ساتھ چاند بانو کے کوٹھے پر اس وقت پہنچا تھا جب فاروق چاند بانو کے پرزور دعوت پر وہاں اس سے ملنے گیا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہونے والی چاند بانو نے فاروق کی موجودگی میں کسی سے بھی ملاقات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجو اور ولیم نے اس انکار کو اپنی بے عزتی جانا اور مرنے مارنے پر آ گئے تھے۔ فاروق نے اکیلے ہونے کے باوجود بہت بہادری اور ذہانت سے ان لوگوں پر قابو پایا اور انگریز افسر ولیم کو یرغمال بنا کر وہاں سے نکل گیا۔ لیکن بعد میں ولیم نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے فاروق کو گرفتار کروا لیا۔ تھانے میں فاروق کو بے حد تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تشدد کی ایک نشانی اس کے سر کی چوٹ بھی تھی۔ فاروق کے ساتھ اس سلوک کا بدلہ لینے کا ربن نے عہد کر رکھا تھا۔ مجو دادا کو اس کے اڈے پر اس کے لوگوں کے سامنے ہاک چٹا کر اڈے کی گدی سے بے دخل کرنے کے علاوہ وہ ساری عمر کے لیے چاقو پکڑنے سے محروم کر دینے کی سزا دی جا چکی تھی، جبکہ ولیم اپنے انجام سے اس لیے بچ گیا تھا کہ وہ فاروق والے واقعے کے فوراً بعد اپنے خاندان کو ہندوستان سے منتقل کرنے کے لیے انگلستان چلا گیا تھا۔ بگڑتے ہوئے سیاسی حالات کے باعث اپنے خاندان کو انگلستان واپس منتقل کر دینے والا ولیم خود واپس ہندوستان آنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ربن اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ ابھی کدھر سے لوٹے گا دادا؟ انگلستان کو قریب رکھا ہے کیا؟ سنا ہے ساتھ میں بہت سا سامان تھا، اس واسطے پانی کے جہاز سے گئے، واپس پھر کر آنے میں اسے ٹائم تو لگنا ہی ہے نا۔ رامو نے جواب دیا تو وہ ذرا جھینپ کیا اور بولا، یہ جو سینے میں آگ لگی ہے نا رامو، اس نے ساری بدھی مار دی ہے، سامنے کی بات بھی سالی نظر نہیں آتی۔ چنتا نہیں کرو دادا، بدلہ تو اپن کو لینا ہی ہے، وہ گورا افسر ہے تو اپن اسے شہزادے کی چوٹ چھما تھوڑی کر دے گا، پورا حساب دینا گو سے۔ رامو نے اسے تسلی دی۔ اس کے بعد بھی وہ دونوں مختلف امور پر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ سجو نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ اٹھ کر سب کے درمیان آئے۔ دسترخوان پر سچ مچ بڑی رونق تھی اور سارے کمرے میں اشتہا انگیز خوشبوئیں چکرا رہی تھیں۔ ربن کو اپنے درمیان پا کر کمرے میں موجود تمام افراد کے چہرے کھل اٹھے۔ کھانے کے دوران ربن سب کا حال احوال پوچھتا رہا اور انہیں فاروق کی طبیعت کے بارے میں تسلی دیتا رہا۔ اس کی طرف سے بولنے کی اجازت پا کر سبھی اپنی اپنی کتھا سنانے لگے۔ باتوں باتوں میں کھانا کیسے ختم ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ خالی ڈونگے اور ڈشیں دیکھ دیکھ کر سچو کا خون بڑھتا رہا۔ وہ خوش تھا کہ آج بہت دنوں بعد اڈے پر رہنے والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔